हाणे मैं स्टेज ते दावत दींदम मेंबर्स इन बार काउंसिल बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब त अची वो स्टेज ते पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। शुक्रिया जी। जनाब मसूद नूरानी साहब, अख्तर हुसैन साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, तमाम हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट, ये जो इशू आज मसूद नूरानी साहब ये इंटेलेक्चुअल्स फोरम में जो रेस किया है, ये क्यों इतना अहम है? देखें, हमने पिछले 20-25 सालों में ख़ास तौर पे एक फिनोमेना देखा है अपने मुल्क में, जिसे कई एकेडमिक्स कहते हैं द जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि तमाम जो इम्पोर्टेंट आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो एट वन पॉइंट और अनदर वो आपकी जुडिशरी में तय किए जा रहे हैं। उसमें सिर्फ मैं सियासी जमातों के आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर जो बुनियादी तौर पे आपके मुल्क की जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर्स हैं वो सब भी जुडिशरी में वन वे और दी अदर वो वहाँ जाके सेटल हो रहे हैं। हमने हाल में ही देखा 18th अमेंडमेंट के हवाले से केसेस आए, यहाँ JPMC का केस था, एटसेट्रा, इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, ये तमाम जो रिस्पेक्टिव इंटर से राइट्स हैं उन तमाम डिस्प्यूट्स का फैसला आपकी आला अदलिया में हो रहा है। बात आर्टिकल 140A की बात होती है, लोकल गवर्नमेंट्स एटसेट्रा, वो सब भी आपने देखा जो लीडिंग रोल उसमें है वो सुप्रीम कोर्ट का आता है। अब इस तमाम जब प्रोसेस में जब आपने अपनी जुडिशरी को, और कुछ जुडिशरी ने खुद अज्यूम किया सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन, खुद अपनी एक जगह बनाई, कुछ हमारी जो दीगर गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से हमारी जो सिविलियन, हमारे चाहे वो लेजिस्लेचर हो या हमारी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स हो, उनकी कमज़ोरी की वजह से जुडिशरी को वो स्पेस मिली ताकि वो इन तमाम अब इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। जबकि असूलन मैं नहीं समझता कि लोकल गवर्नमेंट्स वाला मामला वगैरह वो जुडिशरी के पास होना चाहिए था। ये एक्चुअली हमारी सियासी जमातों को आपस में बैठ के उसको हल करना चाहिए था। बहरहाल अब जब आप इस फिनोमेना को आप देखते हैं ऑफ द जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी जुडिशरी जो हो वो इंटरनली पॉलिटिक्स से पार हो। और वहाँ मैं पॉलिटिक्स इन द सेंस में यूं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये आप फिनोमेना आप टॉलरेट नहीं कर सकते कि कोई अगर शख्स चीफ जस्टिस बन के कहीं बैठ जाए तो वो अपनी पॉलिटिक्स को तूल दे थ्रू हिज जुडिशियल ऑफिस। हर किसी का हक होता है और हर किसी का डेफिनेटली हर इंसान का, हर शहरी का हक होता है कि कोई वो एक सियासी नज़रिया रखे, मगर वो फिर अपनी सियासी नज़रिए को अगर वो जुडिशल पावर के थ्रू उसको इफ़ेक्ट करे तो उससे फिर बहुत इंस्टेबिलिटी आती है माशरे में। क्योंकि आप किसी सियासी जमात को, किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो वोट आउट कर सकते हैं, मगर आप जुडिशरी में किसी चीफ जस्टिस को आप नहीं हटा सकते। अब क्या मेथड्स होते हैं चीफ जस्टिस के पास? किसी भी अगर चीफ जस्टिस के पास अगर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा आ जाए तो उसको फर्दर करने के लिए उसके पास बहुत पावरफुल डिस्क्रेशंस हैं, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल उस डिस्क्रेशन को स्ट्रक्चर नहीं किया गया। सबसे पहले उसकी एक डिस्क्रेशन है कि वो सुओ मोटो के उठा सकता है चीफ, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ये तमाम ये राइट सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर चीफ जस्टिस का है कि वो जब भी चाहे तो किसी इशू को सुओ मोटो बना ले, जब भी चाहे उसे नज़रअंदाज कर दे। आपने माजी में देखा है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू आया था और उसमें ठीक है दो डिफरेंट राय पाई जाती हैं। यहाँ वाटर कमीशन बनी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत,
اور دو ڈفرینٹ رائے آتی ہیں سامنے، اور دونوں میں سمجھتا ہوں ایکولی ایکسیپٹیبل ہیں کہ وہ اچھا ہوا تھا یا غلط ہوا تھا. مگر جو سرپرائزنگ چیز ہے اور جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ جو سو موٹو ٹیک اپ ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا. وہ سو موٹو اوریجنلی ٹیک اپ اس لیے ہوا تھا کیونکہ یہاں بات آئیلینڈ میں سپریم کورٹ ججز کا ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں پانی ختم ہو گیا نلکے میں، وہ ٹینکر نہیں آئے. اس ٹینکر کے نہ آنے پہ رجسٹرار نے نوٹ بنایا، وہ پھر باقاعدہ ایک سو موٹو پروسیڈنگز ہوئی، پھر ایک کمشنر واٹر کمیشن کا قیام دیا گیا، پھر بے شمار افسروں کو برطرف کیا گیا، کسی کو لگایا گیا وغیرہ. مگر اس کی بنیاد یہ تھی کہ جج صاحبان کے سرکٹ ہاؤس میں پانی ختم ہو گیا تھا. اسی طرح ایک اور سو موٹو ٹیک اپ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، وہ اللہ کا فضل ہے بعد میں انہوں نے خود سوچا کہ یہ اس کو نہیں ٹیک اپ کرنا. وہ یہ ہوا تھا کہ ایئرپورٹس میں، ہمارے کراچی، لاہور، اسلام آباد ایئرپورٹس میں بیگیج ہینڈلرز کے خلاف سو موٹو لیا گیا تھا کیونکہ ایک جج صاحب کا جو بیگیج کا جو ہینڈل تھا وہ توڑ دیا کسی بیگیج ہینڈلر نے، تو اس پہ اتنی ناراضگی ہو گئی کہ سو موٹو ہو گیا. تو یہ اس قسم کی جب ڈسکریشن ہوگی، اس قسم کی جب پاور ہوگی، تو وہ انلیس آپ اس کے لیے رولز بنائیں، اس کو سٹرکچر کریں، تو اس کا جو ابیوز کا پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا طریقہ جو چیف جسٹسز کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن آف بینچز اینڈ فکسیشن آف کیسز. اب مجھے پتا ہے، میں یہاں سٹیج پہ جتنے بھی تمام یہاں ہمارے بزرگان ہیں، مجھے پتا ہے کہ کس ایشو پہ کیا ویوز ہیں. اگر آپ مجھے ڈسکریشن دے دیں گے کہ کسی بھی ایشو کو ہم نے یوں ڈیسائیڈ کرنا ہے تو میں، اور مجھے کمپلیٹ پک اینڈ چوز کی پاور دے دیں گے، تو میں ہمیشہ ایسی بینچ بناؤں گا جو کہ میرے ویوز کی تائید کریں. اور یہ ہم نے پریکٹیکلی، میں نے کچھ اپنے جونیئرز کو یہ اسائنمنٹ دی تھی، اور ساتھ میں ایک ایکیڈیمک ہیں اپنا یو کے میں ایل ایس سی میں، ان کے ساتھ میں نے کہا ایک کلاسیفیکیشن بناتے ہیں کہ واٹ آر پولیٹیکلی امپورٹنٹ کیسز. تو ہم نے 5-6 کرائیٹیریا اس کے بنائے that these cases we can classify as politically important. اس کو پھر جب ہم نے ایگزامن کیا اس میں بینچز میں، تو ایک جج صاحب تھے، there were I think total 83 cases that we had identified as politically important in a 5-year span. Out of those 83 cases, there was one judge who sat in 73 of those benches. اور دوسری اینڈ آف اسپیکٹرم پہ ایک جج تھے جن کو صرف 9 بار موقع ملا کہ وہ پولیٹیکلی امپورٹنٹ کیسز میں بیٹھیں. یہ جو ڈفرنس ہے 73 کا اور 9 کا، وہ کس کرائیٹیریا کے تحت، کس رول کے تحت آپ بناتے ہیں؟ تو بات یہ ہے، ہم جب سپریم کورٹ کو ہم سپریم کورٹ میں اپنی یہ پاورز دیتے ہیں تو we expect it to be exercised by the Supreme Court, not by just one Chief Justice. کسی فرد واحد کو اگر آپ اتنی untrammelled, unrestricted power دیں گے تو وہ abuse ہوگی. تیسرا جو مسئلہ ہے، اور جو coming to the point here، ہمارا اپوائنٹمنٹس کا جو ایشو ہے. اب جس طرح کہ اختر حسین صاحب جانتے ہیں، he has been leading the struggle in this. اپنا مجھے بھی کچھ موقع ملا ہے ان کو تھوڑا سا اس معاملے میں اسسٹ کرنے کا، مگر اختر حسین صاحب نے یہ آواز اٹھائی جوڈیشل کمیشن کے اندر کہ پاکستان کے آئین کے تحت جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، جو نامینیشنز ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن نے کرنی ہے. It cannot be, that power cannot be exercised by the Chief Justice alone. یہاں ہوتا یہ ہے کہ rather than allowing، جو تمام اب جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن بڑی کیئرفلی بنائی گئی تھی، وہ الگ بات ہے کہ 19ویں ترمیم میں سپریم کورٹ نے آرم ٹوسٹنگ کر کے تھوڑے اپنے نمبر بڑھا دیے، مگر ویسے ایک کیئرفلی کمپوز کی گئی تھی کہ اس میں بار کی بھی نمائندگی ہوگی
اس میں ججز کی بھی نمائندگی ہوگی اور اس میں لیجسلیٹرز کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہوگی. اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بھی ہوگا اور پھر بعد میں پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی ایک رول تھا. بہرحال ججمنٹس کے تھرو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹری کمیٹی کو تو وہاں آؤٹ کر دیا. اب یہ چیف جسٹس کا جو ایز اے گیٹ کیپر فنکشن ہے کہ وہ جن ججز کو نہیں لے کے جانے چاہتے تو ان کے نام آگے کنسیڈریشن آف دا جوڈیشل کمیشن کے لیے آنے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ جو 25ویں نمبر پہ جج ہے میں نے اس کا نام سجیسٹ کر دیا. اب باقی سب متفق ہیں کہ اگر آپ پہلے نمبر والے کو، دوسرے نمبر والے کو، تیسرے نمبر والے کو کریں گے تو ہم اپروو کر دیں گے. وہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے یہیں سے پروپوز کرنے، جس کی وجہ سے ججز کی پھر جوڈیشل کمیشن میں تلخیاں بھی بڑھتی رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ججز کے اوپر پھر ہر قسم کی بات ہوتی ہے. یہ جو تیسری یہ جو ڈسکریشن ہے چیف جسٹس کے ہاتھ سے، اگر وہ ختم نہیں کی جائے گی تو جوڈیشری کی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کریڈیبلٹی تباہ ہوتی جا رہی ہے وہ ہوتی جائے گی. ایک بڑا امپورٹنٹ ہسٹوریکل پریسیڈنٹ ہے اور آخری بات میں کروں گا. دیکھیں ہماری یہ جو سینیورٹی پرنسپل وغیرہ لوگ اکثر اس چیز پہ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ بھائی سینیورٹی شوڈ ناٹ بی دا کرائیٹیریا تو میرٹ ہونا چاہیے وغیرہ. اور آپ ایبسٹریکٹ میں دیکھیں تو بات بالکل مناسب لگتی ہے کہ ہاں جی اپنا نیچرلی اٹ شوڈ بی دا بیسٹ مین اور وومن فار دا جاب، وائی شوڈ اٹ اونلی بی ریسٹرکٹیڈ ٹو دا سینئر موسٹ. مگر ایک ہماری تاریخ ہے، ایک بڑے ہمارے تلخ تجربات ہیں. سینیورٹی پرنسپل پہ پہلا جھگڑا پاکستان میں ہوا تھا جب پہلے چیف جسٹس تھے فیڈرل کورٹ کے سر عبد الراشد. وہ جب ریٹائر ہوئے ہیں تو اس کے بعد گورنر جنرل تھے غلام محمد. وہ چاہتے تھے کہ یار کوئی اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگے. سینئر موسٹ جو جج تھا اس وقت وہ تھا ASM اکرم، وہ تھا ایسٹ پاکستان سے. تو ایسٹ پاکستانی کو تو ویسے ہی نہیں لگانا تھا. تو انہوں نے پھر نیچے جا کے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے محمد منیر، ان سے بات کی. انہوں نے کہا میں تینوں یہ سینئر جو فیڈرل کورٹ کے ججز ہیں ان چاروں کے اوپر میں تمہیں لے کے آتا ہوں، تم ڈائریکٹ چیف جسٹس آف دا فیڈرل کورٹ بنو. وہ جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد 17 سال میں آئی تھنک ٹوٹل 3 مہینے کوئی اپ ٹل 1968 میں جا کے جسٹس وہ حمود الرحمان جو تھے وہ چیف جسٹس بنے تھے. 18 سال میں 3 مہینے کے لیے کوئی ایسٹ پاکستان سے چیف جسٹس بن پایا تھا، باقی سب ویسٹ پاکستان کے تھے. یہ ریزنٹمنٹس کریٹ ہوتی ہیں جب آپ بیکاز یو سی ان جوڈیشل اپوائنٹمنٹس یا تو آپ بالکل پھر بیٹھ کے بڑا، اور اس پہ بھی اختر صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یا تو آپ پھر بیٹھ کے کوئی میرٹ کا کرائیٹیریا بنائیں، کوئی آبجیکٹیو پیرامیٹرز بنائیں جس پہ آپ جج کر سکیں، ورنہ تو اٹ از پیورلی پک اینڈ چوز. اور پک اینڈ چوز جب ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ زیادتیاں ہوتی ہیں اور آپ اس کو کور اپنا جو مرضی دے دیں کہ نہیں یہی سب سے میریٹوریس تھا، یہی سب سے اچھا تھا. تو وہ چیز اگر آپ کرب نہیں کرتے تو ہمارا سپریم کورٹ آخرکار ایک فیڈرل انسٹیٹیوشن ہے. اس فیڈرل انسٹیٹیوشن کو اس کا فیڈرل کیریکٹر بھی ریفلیکٹ کرنا چاہیے. Because at the end of the day we have to realize that the Supreme Court صرف وہاں وہ رینٹ کے مقدمات یا فوجداری کے مقدمات نہیں کر رہا. امپورٹنٹ ہماری جو فیڈریشن کے سٹرکچر کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس پہ بھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کی کیا سکوپ ہے، کیا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو we have to be cognizant to that reality. We have to make those rules. مگر مجھے امید ہے اب اختر صاحب جو ہیں وہ اس کو کنٹینیو کریں گے اسٹرگل کو، اور ایسے فورمز کے تھرو اتنی سینسٹائزیشن ہوگی کہ we can make a change in our Supreme Court. Thank you. بیرسٹر صلاح الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ.